बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जनाब खावर घुमन साहब और हसन अयूब खान साहब। पहले जो प्रोग्राम में सबसे पहले हम तस्करा करेंगे, लाहौर में एक और स्कूल की छत गिरी है और घर का एक और नन्हा चिराग बुझ गया है। और आप ये देखें कि बताया जाता है कि समर कैंप चल रहा था, इस वक्त आपको पता है कि तातीलात हैं और उस दौरान स्कूल की तामीर जारी थी कि मलबा बच्चों पर आन गिरा। और फिर ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं कि हुकूमत ने कई जगहों पर चीज़ों पर नज़र रखनी होती है और कुछ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना हमारा भी काम होता है। तो ऐसे में ज़ाहिर है ये सवाल यहाँ पर उठता है कि पूरे मुआशरे में ये एहसास होना चाहिए कि छोटी छोटी नेगलिजेंस जो होती है वो कभी इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन जाती है। जैसे बरसात के मौके पर अक्सर वार्न किया जाता है कि आपने बिजली के खंभों से दूर रहना है, वैसे एहतियात करनी है। इसी तरीके से अगर तामीराती काम कहीं पर भी चल रहा हो तो वहाँ पर एहतियात लाजमी तौर पर करनी होती है, वरना इस तरह के सानियात का बायस बनते हैं। तो ज़रा ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चल के ज़ाहिर है कि लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़या जो पेश आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि गैर मुल्की ख़वातीन को न सिर्फ ये कि अगवा गया बल्कि उनको ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। फिर प्रोग्राम में आगे चल के ईरान और अमरीका के मामलात कहाँ तक पहुँचे उस पर भी बात होगी और जो मुज़ाकराती अमल है वो कहाँ पहुँचा। साथ ही आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद अब उनकी तदफीन का मरहला आन पहुँचा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो अभी पहली जो हमारी ख़बर है उसके ऊपर ख्वाजा नसीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ख्वाजा नसीर, ये ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर है कि वैसे तो इस वक्त तातीलात हैं गर्मियों की, लेकिन ये समर कैंप चल रहा था और ऐसे में ये वाक़या पेश आया जिस तरह से अभी इब्तदाई तौर पर इस मुतालिक रिपोर्ट किया गया है। आप तक क्या इत्तलात पहुँची हैं, ये हुआ क्या है? बिल्कुल जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और आपका शुक्रिया कि आपने इस वाक़े पे बात करने का मौका दिया। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक लाहौर शहर जो है इसके अंदर लगभग 7,000 के करीब ट्यूशन सेंटर और जो छोटे छोटे 2-2, 3-3 मरले के जो घर हैं इनके अंदर स्कूल्स बनाए गए हैं। और ये जो वाक़या परसों पेश आया था जिसमें 14 बच्चे जहां बहक हो गए थे, वो तो इलाका एक कंट्रोल्ड एरिया, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी का। जबकि ये जो आज वाक़या पेश आया भगवानपुरे में, ये 2 मरले का घर था। अच्छा। जिस घर के अंदर बाकायदा स्कूल चलाया जा रहा था, ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा था। इस घर को 27 तारीख को सील किया गया था। जो कंसर्न अथॉरिटीज है टाउन प्लानिंग की, उन्होंने इस घर को सील कर दिया था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद इसके घर के मालिक ने खुद ही ये सील वगैरह खुद ही से खत्म करके आज वो इसको कंस्ट्रक्शन को दोबारा शुरू कर रहा था, जिसके दौरान ये तमाम तर जो मलबा है, जो ऊपर छत डालने का मलबा है, वो गली में गिरा, जिसके अंदर एक बच्चा जहाँ भाग हुआ, जबकि मुतअद्दिद लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए। ओवरऑल अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो इस हवाले से जो खतरनाक इमारतें हैं और उन इमारतों के अंदर जो स्कूल और निजी तालीमी इदारे खोले हुए हैं उनकी तादाद हजारों में है। जबकि जो खतरनाक इमारतें हैं वो भी लाहौर के 10 टाउन्स के अंदर बेशुमार ऐसी इमारतें हैं जो कि खतरनाक हद तक मुतासिर हैं। तो ख्वाजा साहब, वही तकरीबन वाक़या पेश आया है, बच्चे अंदर पढ़ रहे थे, समर कैंप चल रहा था, लेकिन मलबा गिरा बाहर को, यानी कि वो जैक वक लगा के टेक लगा के जैसे वो सहारा दिया जाता है तो वो नहीं चला। यानी कि ये जो 1 या 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया था जिसमें 14 बच्चों की जानें गई, उससे भी सबक नहीं सीखा गया और उसी तर्ज का वाक़या यहाँ पर भी पेश आया है। लेकिन अल्लाह का में ज़ाहिर है कि एक बच्चे की जान तो गई है लेकिन बड़े नुकसान से फिर भी बच गए। बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लाहौर में जो महकमा एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में 7,000 के करीब ट्यूशन सेंटर, एकेडमी और निजी तालीमी इदारे हैं, जिनमें से अक्सरियत जो तालीमी इदारों की है वो छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 मरलों के घरों में काम कर रहे हैं, जहाँ पर आमतौर पर अगर खुदा न करे कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो बाहर एग्जिट करने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं होता। और इनमें से ज्यादा इदारे इसमें मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक तो चीज ये है कि हुकूमत ने इसको सील किया, हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। इन साहब ने खुद ही वहां से जो सील किया हुआ था यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उसको हटाया, डी सील किया, कानून की खिलाफ वर्जी की, जुर्म किया और फिर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की भी कोशिश की या उनको समर कैंप लगाने की, पैसे कमाने की कोशिश की।
تو پھر جو ظاہر ہے کہ والدین کو بھی اس بارے میں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سیل لگی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے کون دیکھتا ہے، اصل بات یہی ہے. لیکن یہ معصوم بچے، اللہ نے ان کو کسی سانے سے بچایا، لیکن وہ جس کی جان گئی ہے معصوم بچے کی، وہ بھی کسی کا بچہ تھا. لیکن 10 بچوں کو ریسکیو 1122 نے ریکور بھی کیا ہے ملبے کے نیچے سے، اور بڑا ایفیشینٹلی کیا ہے. کیوں خواجہ صاحب، از اٹ کریکٹ؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ملبہ باہر کو گرا ہے تو کچھ ملبہ اندر بھی گرا ہے. اس موقع پہ ریسکیو 1122 فوری طور پہ پہنچی، اور جو بچے اندر اس کے نیچے آئے انہیں وہاں سے فوری طور پہ ریسکیو کیا گیا. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو بحیثیت یہ تمام تر ادارے، ہم نے کوئی اس میں وہ جسے کہتے ہیں لرن دی لیسن نہیں کیا. ابھی بھی لاہور میں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ادارے موجود ہیں جو بغیر کسی ایس او پیز کے کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز کا جو واقعہ ہوا جس میں 14 معصوم بچوں کی ظاہر جانیں گئیں، اس کی انیشل رپورٹ آ گئی ہے. انیشل رپورٹ ذمہ داری کا کو تعین کر رہی ہے، کیونکہ کسی بھی مہذب ملک کے اندر اس طرح کا بڑا واقعہ بڑے شہر کے اندر ہو جائے اور اس کے بعد ابھی تک وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کوئی ہیڈ رول نہیں کیا. یہاں پہ تعین ہوا کہیں پہ کوئی تعدیبی کارروائی کسی کے خلاف انیشیٹ ہوئی ہے، کوئی سسپینڈ ہوا ہے، کسی کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے، یا بس جس ایک نارمل روٹین کے طور پہ معاملہ چل رہا ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب حکومت کا ایک موقف سامنے آیا تھا کہ لاہور کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے لاہور میں، جو دو اتھارٹی جو میونسپل کارپوریشن میں جو کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر جو ہے، جو گریڈ 14 یا 15 کا ملازم ہوتا ہے، اسے معطل کیا گیا ہے، اور دو جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے انہیں معطل کیا گیا ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری باقاعدہ طور پہ کنسرن جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، جو پورے کے پورے علاقے کی جورسڈکشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان پر عائد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ہیں ان پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کے سب سے بڑی ذمہ داری جو ایجوکیشن اتھارٹی کے لوگ ہیں، جنہیں کروڑوں کا فنڈ دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، انہیں ہر قسم کی مراحت دی جاتی ہیں کہ وہ ہر جگہ سے باقاعدہ طور پہ چیک کریں. نہیں تو یہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر ہے، بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی سٹرکچر جو ہے وہ اگر ناقص ہے تو بلڈنگ کنٹرول کا خواصہ بنتا ہے. پہلی بات کہ جو چھت گر گیا. خواجہ نصیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بلڈنگ کنٹرول کے علاوہ تو پرائم رسپانس ان کی ہے نا جی. دیکھیں کہیں بھی سپوزٹلی اسلام آباد کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر کسی بلڈنگ میں فائر ایگزٹ بھی نہیں ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. آپ نے یعنی فائر ایگزٹ بھی رکھنا ہے، آپ نے فائر ایکسٹنگوشرز بھی جو ہے انسٹال کرنے ہیں، آپ نے سپرنکلنگ بھی لگانی ہے، آپ نے تمام کی تمام فٹنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، آپ نے کوئی سپوزٹلی لفٹ لگائی ہوئی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں انشور کی جاتی ہیں یعنی میونسپلٹیز کے اندر. لاہور کے اندر آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایل ڈی اے کا علاقہ ہے یا کوئی اور ان کی وہاں پر میونسپلٹی ہے جو سب زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن جون سے بھی متعلقہ میونسپلٹی بنتی ہے، یہ پرائم رسپانسبلٹی اسی کی بنتی ہے. چوہے صاحب بھگوان پورے کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی ایل ایم سی سر، تو انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیل وغیرہ لگائی، پھر اس کے بعد اس کو وہ کر کے کیا کریں. یہاں تو یعنی جو قانون کا کوئی خوف یا اس سے کوئی ڈر تو ہے کسی کو نہیں. ہمیں تو موت کا بھی ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں. جو ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو چیزیں مگر نقلی بیچتے ہیں، جو زندگیوں سے کھیلنے کا تماشا پاکستان میں ہو رہا ہے نا، دعائی رب دی میں نہیں کسی دنیا دے سے جو ویکھیا. جو میرا کنسرن جو کل سے میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، پوری دنیا کے اندر نا جہاں پہ تھوڑی بہت بھی جمہوریت ہے، ہم یو کے کی بات نہیں کرتے، امریکہ کی بات نہیں کرتے، ایونچولی رسپانسبلٹی جو ہے نا، چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ایک اس وقت اقتدار کے اندر ہے، وہاں پہ وزیر بلدیات ہیں. جو بھی حسن بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ بلڈنگ کنٹرول کے تابع یہ سارے کے سارے انسپیکشن اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے. میں جو چیز ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نیچے آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے، نیچے آپ کے سارے ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں، آپ کی جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں، میونسپلٹی ہے، لیکن ایونچولی ہر کا اوپر سپر باس بیٹھا ہوتا ہے نا. پچھلے دنوں آپ نے بھی واقعہ پڑھا ہوگا یہاں پہ یو کے میں ان کی جو ہوم منسٹر تھا یا انٹیریئر منسٹر جو پاکستان کی مطابقت سے، اس نے کوئی ویزا کسی اپنی میڈ کو فیسیلیٹیٹ کروایا آؤٹ آف دا وے جا کے، اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. ڈیوڈ بلینکٹ جی نابینا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ارلی 2000 کی بات ہے. یہ
ये डेविड 2000 की ब्लैंकेट बात नहीं, मैं ये डेविड ब्लैंकेट की बात ये कर कोई रहे हैं ना? रीसेंट वाकया हुआ। नाबीना जो था नहीं मैं उसके बाद वही होम मिनिस्टर था, अपनी गर्लफ्रेंड की मेड को। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कोई सियासी सतह के ऊपर कोई बंदा जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब 14 जो मासूम बच्चों की जानों का जाना, आप सारा दिन हम मीडिया देखते रहते हैं। मुझे बताएं किसी मुल्क के अंदर इतना आप एक रन ऑफ द मिल टाइप वाक़े को लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे हम बदकिस्मती है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल पाकिस्तान का जो लेकिन बात यह है कल्चर कि है, किसी भी मुआशरे को कोई- सही तरह से काम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होता है। गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना होता है, सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होता है। कोई बच्चा अगर कहीं से हुआ होता है, जाहिर है कि अंदरनाक वाक़या, जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन, तो उसमें घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है सबसे पहले कि वो उसका ख्याल रखें। फिर उसके बाद जो मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका ध्यान रखें या क्या करें, कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। फिर उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी आती है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि हम मुआशरे की जिम्मेदारी को छोड़ के सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना है। हसन साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? सर बात ये है कि कहाँ ऐसा होता है, आप देख लें कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी इससे ऐसा नहीं होगा कि आपने देखें कि तामीरात हो रही हों और नीचे बच्चों को जनाब बुलाकर जो है वहां पर उनकी ट्यूशन भी हो रही हो, जैसे समर कैंप चल रहा हो। कहां पर ये ऐसा होता है? कौन अलाउ करता है? तो जो अथॉरिटी थी उसने तो सील किया, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन जो इंडिविजुअल था जो कि उस समर कैंप को रन कर रहा था या ट्यूशन सेंटर चला रहा था, वो बच्चों को नीचे बैठाकर जनाब ऊपर जनाब आकर वो तामीरात करा रहा है, उसको पकड़कर जो है वो कानून की कटारी में बंद करना और चाहिए। एक और चीज भी और है। उसकी नेग्लिजेंस है ना। और एक और चीज भी और है पेरेंट्स के ऊपर भी जी। जिम्मेदारी आती है, उनको बरी जिम्मा नहीं कर सकते। आपकी औलाद है, अगर आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी और ने नहीं रखना। जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनको कम से कम जाना तो चाहिए, देखना चाहिए बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ छोटे मासूम बच्चे हैं, गली में ही है ना, अगर गली में एक यानी कहीं करीब से आए होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि लाहौर के दूसरे कोने से भगवानपुरा वो बच्चे जनाब कम्यूट करके आए हैं। सॉरी, Very recently ये एक- गलती पेरेंट्स की भी है। देखें पेरेंट्स ये की जी है, देखें है। अब बात नहीं, देखें गलती हर सतह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मेरा आर्गूमेंट ये है, वेरी रिसेंटली, ये तो बहुत करीब का वाकया है, यूके के अंदर ही जब वाकयात हुए, रैनसैकिंग हुई, अंडर एज जो बच्चे थे वो उसके अंदर शामिल थे। रियासत ने 24 घंटे अपने कोर्ट्स को कहा काम करें। वो बच्चे जो भी 15, 16, 17 साल के थे, जो अभी वो सजा नहीं भुगत सकते थे, एडल्ट ट्रीट किया उनको सजाएं दे दी गई। उन्होंने ये कह दिया गया कि जब ये बच्चे 18 साल के होंगे तो ये अपनी सजाएं भुगतेंगे, माइनर्स को। बल्कि अमेरिका में तो ये होता है कि उनका स्टेटस सर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि हर जगह के ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी आपकी बहसियत एक हर किसी पेरेंट के है, लेकिन इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ जो कि होती अगर है उसने ना, सील तोड़ी तो कार्रवाई फौरन क्यों नहीं हुई? ये सवाल अपनी ये जगह। हाँ। गवर्नमेंट के पास। अच्छा, एक चीज लेकिन मैं ये जो ऐड करूं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं थी, क्योंकि वो ख्वाजा नसीर साहब हमें ये बता रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा सर वो टेक लगा के जिस तरह से सपोर्ट करके तामीराती काम चल रहा था। मैं और आप, ये कोई भी इतने छोटे बच्चे जो जा रहे थे, अगर उनको हम छोड़ने जा रहे हैं एक घर में, तो उसके अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है, ऊपर मजदूर लगे हुए हैं, कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, सारा चल रहा है। तो वालिदैन है ना, देखो जिम्मेदारी तो बनती है ना वालिदैन की। और फिर एक ही दिन पहले जब वाकया हाँ। उन्होंने देखा कि वहां पर क्या काहना में क्या हादसा हुआ है, तो टीवी तो सब देखते हैं और टीवी ना भी देखें तो वो मशरूमिंग आपका- ऑफ ये जो शैंटी टाउन्स है उसको लॉ कौन करता है, किसके जेर साया ये काम होता है? सर मशरूमिंग हो गई अब ना। भगवानपुरा कब का बना हुआ है, साहब आप बताएं जरा। मुझे एक बात बताएं ना, मशरूमिंग हो गई, लेकिन अब उसके अंदर अपने बच्चों की हिफाजत किसकी always- जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी किसकी नहीं है? नहीं यार, वालिदैन की। आप तो ये कह रहे हो कि आपको जो है भूख लगी हुई है, ठीक है कि नहीं? तो जब जिस बंदे को भूख लगी है वो क्या करेगा, मुझे ये बताइएगा। काबर साहब, ये समर कैंप चल रहा था। सर मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी ज़रूरत है, जिसके पास अगर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्कूल मिल रहा है, उसकी प्रॉपर एजुकेशन हो रही है, तो मैं अपने बच्चे को यहाँ पे वहाँ पे क्यों तो मैं बचाऊंगा? रिस्क लगा के यहाँ पर समर कैंप में भेज दूंगा। यार देखें ये तो आप आपकी टर्म है, जो बच्चे जिनके वहाँ पहुंचे हुए हैं ना, उनको समर का क्या पता, तो उनको विंटर का क्या पता। सर, 2 यार महीने उनका की- तो 2 वक्त की रोटी पूरे करने में जो अदाब ऊपर बना छत पे हुआ है। तामीरात चल रही हैं, वो नहीं और देख रहे हैं। यार दिस इज नो, यानी जब वाकयात हो जाते हैं ना तो उसके बाद सारे बहुत सियाने हो जाते हैं। अभी भी आपको आप जो जो है ये जो इतनी सारी रियलिटी में तो आप आ जाए ना कि यार तामीरात हो रही हैं। देखें, अब यूके की मिसाल दे रहे थे ना, हाँ। यूके में पासपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है जी, विक्टोरिया में ना, मेरा उसके सामने था अपार्टमेंट था। आप यकीन करें
اس بلڈنگ کو انہوں نے مکمل کور کیا، یعنی اندر جو کام ہو رہا ہے اس سے پہلے باہر انہوں نے اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ کوئی سکرو کوئی چیز باہر نہ گرے اس طریقے سے، اور اندر جانا تو مطلب اس کی تو ذمہ داری لال لال رنگ کے انہوں نے سائن لگائے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں تعمیرات ہو رہی ہوں، جب ایچ ٹی لائن پر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اوپر نیچے کوئی اتنا سا پیچ گرے نا تو وہ سر میں لگ کے جو ہے وہ گولی لگ جاتی، گولی طرح وہ کرتا ہے، بندے کو زخمی کرتا ہے. جہاں بھی بلڈنگز بن رہی ہیں نا انہوں نے کور کیا ہے، تو کرنا اسلام آباد پہلے یہ رواج نہیں ہے، پہلے نہیں تھا. اب یہ ہوا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. لیکن یہ جو ایک آرگومنٹ ہے نا، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ جو آرگومنٹ یہ جو ہم بلڈ کر رہے ہیں کہ جی چونکہ ایک تنگ گلی تھی، چونکہ وہاں پہ عمارت بن رہی تھی، چونکہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو والدین کو اپنے جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ایک جو کم قیمت ٹیوشن سینٹر ہے یا ایسی جگہ کے اوپر ان کو جہاں پہ تھوڑی بہت تعلیم مل سکتی ہے، جان ہے تو جہان ہے جی، زندگی سے قیمتی کیا چیز ہے. خابر گومن صاحب گرمیوں کی تعطیلات میں معذرت کے ساتھ گرمیوں کی تعطیلات ہیں، بچے آج کل اسکول نہیں جا رہے، ان بچوں کو تیار کر کے وہاں پر یہ دیکھتے ہوئے کہ جی تعمیرات چل رہی ہیں بھیجنا، یہ وہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن نہیں ہے. ملک کے اندر معاشرے کا کردار کی بات آپ کا یہ موقف ہے کہ بچے نہ مریں اور بڑے مر جائیں. میرا یہ موقف ہے کہ اس سلسلے میں کسی ایک کا رول نہیں ہونا چاہیے، پورے معاشرے کا ایک رول ہے. اگر حکومت کا رول ہے تو معاشرے کا بھی، ماں باپ کی بھی امیجیٹ رسپانسبلٹی ہے. وہ مشرومنگ کی بات کر رہے ہیں تو مشرومنگ سب کو نہیں نظر آ رہی. میں جب کہتا ہوں کہ جو جا کے کیمیکلز ڈال کے دودھ دے رہے ہیں، جی سر، ان کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، اب اگلی جو ہماری سٹوری ہے، بریک پہ جانے جی، بریک کا واقعہ جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، بات کریں کہ لاہور میں پیش آنے والے ایک اور واقعے سے متعلق. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور لاہور سے ایک خبر سامنے آئی، غیر ملکی خواتین کے اغوا، زیادتی اور بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت 5 افراد اس مقدمے میں نامزد ہیں. اور ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے رہائی کے بدلے خواتین سے رقم طلب کی، اور یہ جو غیر ملکی خواتین ہیں متاثرہ، ان کا تعلق ہالینڈ اور وینزویلا سے ہے. جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق سنگاپور میں کہیں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پروسیسنگ کر کے ان کو پاکستان بلوایا گیا اور آگے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. احمد کھوکھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے مزید ایف آئی آر میں اور کیا الزامات ہیں اور کیا سچویشن ہے اب تک. جی احمد بتائیے گا اس کیس سے متعلق. اچھا صاحب، یہ ہالینڈ اور وینزویلا سے تعلق رکھنے والی ہیں یہ 2 خواتین، اور یہ اپنے دوستوں کو ملنے جو ہیں وہ پاکستان آئی تھی، اور پھر اس کے بعد جن کو مبینہ طور پر جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو جنسی زیادتی کا باقاعدہ نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے نا لاہور کا تھانہ ڈیفینس سی ہے، وہاں پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور جس میں رضا ڈار سمیت 5 افراد کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا. اور ایف آئی آر جو ہے یہ اسی ہالینڈ کی جو متاثرہ لڑکی ہے اسٹیفنی اینٹنا، اس کی مدعیت میں باقاعدہ جو ہے وہ پولیس نے درج کی ہے. اور یہ ایک دوست جو ہیں وہ ایسٹرن روبنسن، وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان آئی تھی. تو ایف آئی آر متن کے مطابق جو ہے وہ خواتین کو 29 جون کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے والوں میں جو ہیں وہ رضا ڈار سمیت 5 افراد جو کہ ان کے ساتھی تھے. رضا ڈار کیا لگتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب کے قریبی رشتہ بتا رہے ہیں، کوئی بتا رہے ہیں، ستی صاحب کو سنا ہے میں نے، تو کیا رشتہ کیا؟ میں نے بھی یہی دیکھا ہے. رشتہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو رضا ڈار کے حوالے سے ابھی تک انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے قریبی عزیز ہیں، اور جو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید مطلب ان کے شاید نواسے جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے شاید. ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ پاکستان آئی تھیں اپنے دوستوں سے ملنے، لیکن یہ ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے کہ ان رضا ڈار سے ملاقات ہوئی تھی سنگاپور میں اکتوبر 2025 میں، اور اس کے بعد پھر پاکستان آنے کے ارینجمنٹ سارے انہوں نے کیے تھے. تو یہ تو ایک ڈفرینٹ اس کا دیکھیں، ایف آئی آر اشفاق، جو ایف آئی آر کی اگر بات کریں نا صرف، تو ایف آئی آر میں تو باقاعدہ طور پر یہ مینشن ہے کہ رضا ڈار نے ان کو انوائٹ کیا ہے پاکستان، اور 29 جو ہے یہ جون کو پاکستان آئے ہیں، اور جو ویزے کے ارینجمنٹ ہیں وہ بھی رضا ڈار نے ہی کی ہیں. یہ باقاعدہ طور پر ایف آئی آر میں چیز مینشن ہے، یہ الفاظ ہیں جو ایف آئی آر. تو پھر جب میڈیکل ہوا ہے خواتین کا جی؟ میڈیکل ہوا ہے کوئی؟
دیکھیں ابھی فی الحال میڈیکل تو نہیں، لیکن ان خواتین کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ابھی کینٹ کچہری میں ابھی ان کو پولیس نے پیش کیا آج، اور یہ کینٹ کچہری میں انہوں نے باقاعدہ 164 کے بیانات ان تمام تر ملزمان کے خلاف قلم بند کروا دی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی اس ایف آئی آر کے جو الزامات ہیں ان کی باقاعدہ طور پر تائید بھی کی ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے بتایا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ایف آئی آر کے اندر انہوں نے بتایا، اس تمام تر معاملے کی انہوں نے تائید کی ہے۔ نہیں تو 48 گھنٹوں میں کہا جاتا ہے کہ میڈیکل ہو جانا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ آگے اگر کیس پروسیڈ کرتا ہے تو اس حوالے سے پولیس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں پولیس کی اگر بات کی جائے تو پولیس اس کیس میں کافی متحرک نظر آئی ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ انفارمیشن پاس ہو رہی ہے، ان کو اطلاع ملی ہے، انہوں نے فوری اس کو کارروائی کی ہے، تھانہ ڈیفینس میں مقدمہ درج کیا ہے، فوری طور پر ریڈ کی ہے، ان خواتین کو دونوں کو بازیاب کروایا اور بازیاب کروایا ہے، اور وہاں سے 4 افراد کو جو ہے وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب باقی جو اریسٹڈ نہیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس ابھی کارروائی مزید کر رہی ہے، چھاپے وغیرہ مار رہی ہے، اور پولیس جو ہے جب انہوں نے یہ ویریفائی کیا ہے، کنفرمیشن کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو پولیس ہی پھر ان کو کینٹ کچہری بھی لے کے گئی ہے، یعنی کہ انہیں بازیاب کروایا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ ٹھیک ہے، بازیاب تو بات سمجھ آ رہی ہے، بازیاب تو ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے احمد بہت شکریہ آپ کا۔ کرمنل تو کرمنل ہے جی، کرمنل کو تو کسی قسم کی کلینسی نہیں ہونی چاہیے بھائی، وہ احمد صاحب کو ملائیے گا جو بھی ہے، چوہی صاحب کچھ پوچھنا جو بھی ہے، اور اگر اس نے خواتین کے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کسی کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اگر کرائم کمٹ کیا ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کو رگڑیں۔ ایک چیز دیکھیں، ایک تو جو تفصیلات اس ایف آئی آر کے اندر ہیں کافی خوفناک ہیں، مطلب دیز آر دا وہ اس میں ہم وی کانٹ ایون ایکسپلین جو جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب دونوں خواتین بذات خود ان کو جس طرح بازیاب کروایا گیا ہے وہ بذات خود پیش ہوئی ہیں، انہوں نے سارا بیان کر دیا ان کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہے۔ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو احمد بات کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر سارا معاملہ ہے، سرٹنلی اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، پولیس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں بڑی متحرک ہے، اس کے سارے اینگلز دیکھ رہی ہے۔ اب ابھی تک جو یہاں پہ سب سے زیادہ سوالات ہم اٹھا رہے ہیں کہ ان کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، یا کیا کس طرح سے ان کا رشتہ کنیکشن بنتا ہے، اور اگر کنیکشن ہو بھی تو ذمہ داری تو نہیں ڈالی جا سکتی ہوتا۔ بنیادی طور پر دیکھیں یہ ہے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو بھی کوئی بڑا عہدیدار کسی جگہ کے اوپر موجود ہے تو وہ آپ پاکستان کے اندر ایک سے زیادہ واقعہ اثر اندازی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا جو ابھی آپ یس پریسائزلی اب یہ ہے کہ اس کا فردر ایوری باڈی از انٹرسٹڈ کہ یار وہ جس طرح حسن نے کیا کچھ سوال اٹھایا جو صاحب نے کہ وہ رشتہ داری کی نیچر کیا ہے، ہے بھی یا نہیں، ٹھیک، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں، اگر رپورٹر ایک اپنی سٹوری کو اون کر رہا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ سوال اٹھانے کے حق بجانب ہیں، لیکن رشتہ داری دیکھیں، آپ ایک دیہات میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ حسن ایوب کی ایک لمبی چوڑی رشتہ داری ہے، سو جو ہے چوہی صاحب نے جو سوال اٹھایا، مطلب چوہی صاحب کا اپنا خاندان ہے ہر کے، اب پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ اسحاق ڈار صاحب وہ ان کو اس طرح نہ جانتے ہوں جس طرح، ٹھیک ہے، سو لیکن اگر رشتہ داری رپورٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ رپورٹر کو انفارم کیا گیا، اس کو وہاں سے پولیس کے ذرائع سے انفارمیشن مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سورسز تو نہیں ریویل کرتا، وہ سورسز نہیں ریویل کرتا، یس یہ جو ہم پریسائزلی دا نیچر آف ریلیشن شپ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے لیے irrelevant ہے، میرے لیے ریلیونٹ جو چیز ہے جو جرم ہوا ہے۔ اب لیٹ می آسک دا ریلیونٹ کوسچن، خبر صاحب لیٹ می آسک دا ریلیونٹ کوسچن، مین وائل تھینک یو سو مچ احمد کھوکر فار بینگ ود اس۔ مجھے یہ ذرا کہ یہ کیس ہوا، اب اس کیس کے اندر ابھی تک وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جی ابھی میڈیکل نہیں ہوا، آج کیا تاریخ ہے 2، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تک نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی پولیس از ٹیکنگ کیئر آف دا ایوری ایسپیکٹ۔ سر یہ پہلا ایسپیکٹ ہوتا ہے نا کہ یو گو فار دا میڈیکل، 164 سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے جی، نمبر 1 سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ہو گیا ہو، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال سن لینا، میرے سوال سن لینا جو میں پوائنٹس اٹھا رہا ہوں وہ۔ نمبر 2 کہا گیا کہ سنگاپور میں ملاقات ہوئی، سنگاپور میں ملاقات کے بعد پہلے انہوں نے کیا، احمد نے کہا کہ وہ پاکستان آئیں اور یہاں سے لوگوں نے اغوا کر لیا، یہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے، لیکن جب آپ کہانی پڑھتے ہیں ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ سنگاپور میں ملاقات ہوئی اور انہی لوگوں نے ان کے پاکستان آنے کا انتظام کیا۔ پاکستان آنے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پہنچے تو اغوا کر لیا، جب بلوانے والے وہی تھے اور وہ ان کے کہنے پہ یہاں پر پاکستان پہنچیں، تو پھر اغوا
کرنے کا آپ نے پڑھی ہے اسٹوری FIR تو جی سر میں پڑھ رہا ہوں سر، میں پڑھ وہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وین دے ور ٹیکن، جب آئے وہ آئی مرضی سے، انہوں نے ان فیسیلیٹیشن کی، ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پھر دے ور کسی جگہ کے اوپر جہاں پہ بھی ظاہر ہے وہ تو بعد کی انویسٹیگیشن بتائے گی، وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ساری کاروائی ہوئی ان کی مرضی کے برخلاف. ایم آئی رائٹ؟ اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اب ہم وی ول اونلی لیٹ یو گو ٹل دا ٹائم یو پرووائڈ سم کائنڈ آف جو بھی منی، پیسے پرووائڈ کرتے، پیسہ پرووائڈ، ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ جو اپنے مرضی سے لوگ آئے تھے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، وہ آپ مرضی سے، ظاہر ہے وہ جو FIR بتاتی ہے اس کے اندر جو واقعات کہ مرضی سے جو کر رہے ہیں ان کی بغیر مرضی کے بغیر سارا کچھ ان کو کیا گیا، ان کے ساتھ یہ جو تو یہ ریپ ہی ہے نا جی، ریپ ہے. اچھا اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اس وقت تک آپ آزاد نہیں، اپنی مرضی سے آپ کی موومنٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ہمیں تاوان نہیں دیتی. ابھی جو ہے نا رینسم یہ خبریں ہیں کہ وہاں جو اس علاقے کے SSP آپریشن، SP انویسٹیگیشن اور تو نیچے ان کا جو جتنے DSP ہیں اور انویسٹیگیشن وغیرہ کے، وہ سارے اس پر تفتیش میں مصروف ہے. اوکے، ہائی پروفائل اس کو بنا کے نا، اور وہ ملزمان جو ہے نا وہ تھانے میں نہیں ہے، اس تھانے سے ٹھیک ہے ان کو کسی اور جگہ لے گئے ہیں. اب یہ جو قصہ ہے نا، یعنی یہ جو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے نا اب ڈار آگے آنے سے، یہ جو بات وہ ایمر آپ کو ایکسپیرینس نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ وہ جو ملزمان ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے جی وہ ساڈا قریبی عزیز ہے، ٹو گیٹ ایڈوانٹیج اور لیوریج. دیکھیں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بینگ چونکہ ساری زندگی رپورٹنگ ہی کی ہے، اگر میں نے یہ رپورٹ میرے رپورٹر نے کہیں، اب میں چونکہ یہاں پہ میرے پاس ذمہ داری ہے، میرا رپورٹر لے کے میرے پاس خبر آتا ہے کہ یار یہ بندہ جس نے یہ کام کیا ہے، بھیانک، خوفناک، ہینیس کرائم کیا ہے، اس کی وہ آپ کے دوست کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں اپنا دوست کا نام ٹی وی پہ چلانے سے پہلے، یا میں کسی بڑے عہدیدار کا نام ٹی وی پہ چلانے سے پہلے، کیا میں اپنے رپورٹر سے وہ اس کے کچھ ڈاٹس کنیکٹنگ نہیں پوچھوں گا؟ تصدیقی پروسیس ہے. اور یہ جرنلزم کے اندر جو آپ کا ایڈیٹوریلی جو آپ کا لائن مینیجر ہوتا ہے وہ آپ سے سارے وہ پوچھ سکتا ہے. ایمر نے ظاہر ہے ٹی وی پہ ہمارے ہم سٹوری کو اون کر رہے ہیں، ARY کے اوپر چل رہی ہے، ARY کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے قریبی، تو سرٹنلی اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور ایک پروسیس فالو کیا گیا ہوگا. پروسیس فالو کیا گیا. سو لیٹ دا اچھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ ایک تو یہ ہے کہ ملزم رضا کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ خود بھی مغوی ہونے کا کہ جی یہ ٹرائی ٹو پلے اے گڈ گائے کہ جی پیسے دے دیں نہیں تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور مجھے بھی انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر رقم لینے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کرنے کی بات. تو یہ الگ مطلب یہ کہ پوری دیکھیں ابھی بہت سی چیزیں واضح ہونی ہیں صدیق صاحب. بات یہ ہے کہ اب وہ جو ملزمان ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں جو تھانے میں نہیں ہیں، تو اکثر و بیشتر واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ریپسٹ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پنجاب کے اندر زیرو ٹالرنس ہے جی اس کے اوپر، CCD والا. تو معاملہ جو ہے وہ کہیں اور طرف جا سکتا ہوتا ہے، تو پھر بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ دفعہ ملزمان، اور پھر قانون پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر قانون اپنی جو ہے وہ ڈیفنس کے اندر فائر کرتا ہے، اور پھر جو کئی دفعہ جو اس قسم کے کرمنل جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے DNA ضروری ہے، پہلے کرتے ہیں. نہیں وہ DNA ہو سکتا ہے پہلے ہو چکا ہو نا، رپورٹ آئی ہو پبلک نے کی ہو. CCD کی تعریف کر رہے ہیں کہ CCD کی وہ مجھے نہیں سمجھ کو میں 100% سپورٹ کرتا ہوں جی. جو اس قسم کے گندے کام کرنے والے ہیں، جو معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، وہ پولیس مقابلے میں مارے جائیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. پیرالل جسٹس میں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آپ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں درست ہے. I don't really care جو مرضی موم بتیاں آنٹیاں کہیں، جو کچھ کہیں، جو معصوم بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اس قسم کے ریپ کرنے والے وہ قابل ہی اسی ہیں. اچھا ہمارا تو ایک بڑا پوٹنٹ عدالتی نظام بھی ہے. میرا ذاتی یہ چلیں وہ ان کا میں یہ ایک اس کو میں ٹو ریپ اٹ اپ، جتنا اس FIR کے اندر دو جو ایکیوزڈ خواتین ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا نا ان کے ساتھ ہوا ہے، نہیں جن کے ساتھ ہوا ہے ایپلیکنٹ ہیں، جو ایپلیکنٹ ہیں جنہوں نے وہ ان کے ساتھ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کو ظاہر ثابت انہوں نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے جا کے
آپ ان کو یہ ڈار ہیں جو بھی کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کی ویسے ہی کو لگتی ہے تو انہوں نے جا کے کمپلین کر دی ہے. جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ایکٹ بھی ہوا ہے, یہ سر 2 ملک اس میں انوالو ہوں گے, وینیزویلا اینڈ ہالینڈ, اور انٹرنیشنلی اس معاملے کو بھی ایک پرائم ٹائم کے اوپر بیٹھ کے ہم سارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو اگین انہوں نے رسپانسبلٹی کا اسٹیٹمنٹ دے دیا, 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جج کے سامنے دیا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس سے پہلے یقیناً ان کا میڈیکل ہو چکا ہوا ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ ریپ کا معاملہ اس طرح سے وہ ایف آئی آر درج نہیں کرنی تھی ان کے کہنے پر, واقعہ تو ہوا ہے, لیکن اب ان کا کیا رشتہ کیا ہے, تعلق کیا ہے, بیچ میں ایکچوئل بہت سی چیزیں, اور اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں, یہ بھی ون سائڈ سٹوری ہے نا. اس پر یہ بھی ایڈ کر لیں, اگر کوئی خاتون خدا نہ خواستہ وہ آ کے بیان دیتی ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک ہر اسٹیٹمنٹ ایٹ فیس ویلیو. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مذاق اڑائیں کہ جی اس نے یہ مذاق, یہ نہیں, وہ باقی تو کاروائیاں میڈیکل ملزموں کا, ان کا یہ سارا چلتا رہے, لیکن ایک عورت آگے کہہ دے تو دس از ویری سیریس. تو اسی لیے تو ایف آئی آر ہوئی ہے نا, ایف آئی آر ہو چکی ہے, 164 کا اسٹیٹمنٹ ہو چکا ہے, معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد اچھا جی, اب جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جو دوحہ مذاکرات تھے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مثبت پیش رفت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے, اور اب یہ مذاکرات شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے بعد دوبارہ ریزیوم ہوں گے. اس حوالے سے جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے ایک پوسٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قطری اینڈ پاکستانی میڈیٹرز concluded separate meetings with the US and Iranian negotiators in Doha today with positive progress made on issues related to the aspects of the Islamabad MOU. Building on the Lake Lucerne summit, parties have agreed to continue discussions over the coming period with the next meeting to be set at the earliest possible time following the funeral processions of the former Iranian supreme leader. اچھا, اس کے اندر یہ ہے تو اس کے اندر بیسکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں پر 3 ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں جو نیوکلیر معاملے کو بھی دیکھیں گے, فروزن ایسٹس کے معاملے کو بھی دیکھیں گے, مالیاتی امور کو بھی دیکھیں گے, اور ساتھ میں ایران کے دوسرے ملکوں سے تعلقات کے اوپر بھی اس میں سلسلہ ہوگا. اب آخری رسومات جو ہیں ان کی تدفین تو کہا جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کو ہوگی, لیکن آخری رسومات 4 سے 5 جولائی کو ایرانی دارالحکومت تہران میں ادا کی جائیں گی. پھر 3 شہروں میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ارینجمنٹس ہیں, تدفین ان کی مشہد میں ہوگی. تو وزیر اعظم پاکستان بھی شہید آیت اللہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جائیں گے, اور 90 کے قریب ممالک کے وفود اس تقریب میں شرکت کریں گے. تو خاور صاحب, یہ ایک ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر جو تکنیکی مذاکرات ہوئے آمنے سامنے نہیں ہوئے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی سارے جو ورکنگ گروپس بنے ہیں, اصل کام ان کا ہے ٹیکنیکل سطح پر, اور کچھ وہ اخبارات رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر $3 ارب یا کچھ اماؤنٹ جاری کرنے پر بھی کچھ اتفاق ہوا ہے, یا کچھ اس میں ابھی جاری نہیں ہوئے لیکن اتفاق ہوا ہے. نہیں, اس میں وہی پوائنٹ اسی کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے کہ امریکنز انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کا معاملہ ہے وہ پری وار کے اسٹیٹس پہ جانا چاہیے. اچھا, جو عمان کے ساتھ جو ایران کے آپس میں جو میٹنگ ہوئی ہے ایز پر دا, آپ کو یاد ہوگا وہ عمان میں کیا ہے کہ ٹول فری ہو. اچھا, جو عمان اور ایران کے ساتھ جو کہ یہ طے کریں گے اس کی کیا طریقہ کار ہونا ہے. آج نیو یارک ٹائم کے اندر یہ ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی جان ہے. اچھا, عمان نے جو ایک لیٹسٹ فارمولا پیش کیا ہے جو امریکیوں کو بھجوایا ہے کہ جس طرح اسٹیٹ آف ملاکا ہے نا, وہاں پہ جو اوبلیگیٹری فیس نہیں ہوتی, لیکن جتنے جہاز گزرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے سرٹن اماؤنٹ جو ہے ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے اس کو دیتے ہیں, اور دیٹ فاؤنڈیشن لکس آفٹر دا اوور آل جو اس کا ایکو سسٹم ہے اس راستے کا. سو اس طرح کا کوئی طریقہ رکھ لیا جائے, نام کوئی اور رکھ لیں, لیکن یہ خرچہ پانی کہہ سکتے ہو. سو ایران والے جو ہیں وہ ہر صورت میں, چونکہ عمان کے ساتھ ان کے مل کے جو معاملات چل رہے ہیں, نام کوئی بھی رکھا جائے, وہ ٹول فیس رکھنی ہے, انوائرمنٹل فیس رکھنی ہے, مینٹیننس فیس رکھنی ہے. اچھا, حالانکہ وہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے سر, اور 3 ممالک انڈونیشیا, ملیشیا اور آئی تھنک سنگاپور, دے لک آفٹر دیٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. سو وہ وہاں پہ ایک فیس, مطلب لوگ وہ جہاز مرضی سے دیتے ہیں, وہ سارے جہاز دیتے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا. سو اس کے اوپر جو ہے نا, جو سینٹرل پوائنٹ میں نے میرے پہلے دن کے اوپر اس کی جو سوئی اڑی ہوئی ہے, اب امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں
یہ وہی اسٹیٹس پہ اس کو لے کے جائیں جو 27 فروری کو اس کا اسٹیٹس تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہونے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ اسی کے اوپر سوئی پھنسے گی. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کو جو اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے اس کو لے کے جائیں جی 27 فروری کے معاملے پہ, یعنی کہ جب وہاں سے 125 جہاز گزرتے تھے, ٹول فری ٹیکس فری گزرتے تھے, تو پھر ایران کو بھی اسی لیول پہ لے جائیں کہ جب ان کے اوپر 13,000 آپ نے حملے نہیں کیے تھے, ان کی پوری قیادت کو آپ نے شہید نہیں کیا تھا, ان کے اوپر پورا آپ نے $270 ارب کا نقصان نہیں کیا تھا, اسی اسٹیٹ پہ ایران کو بھی لے جائیں تو پھر کر لیں جو کرنا ہے. اور 47,000 حملے ان کی جگہ ہٹ نہیں کی تھی آپ نے. مطلب مائٹ از رائٹ. اس وقت مائٹ کس کے پاس ہے سر؟ ایران ہیز پرووڈ اٹ سیلف. تو وہ تو میرا موقف ہے نا, جو میرا مطلب ہے. خاور صاحب کا بھی یہ موقف ہے سر, ہم بھی مانتے ہیں. آپ بات یہ کر رہے ہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے مزید تباہی کو دعوت نہیں دینی. ہم نہیں چاہتے کہ بے گناہ شہید ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں اسرائیل کی گنڈا گردی پنپے, ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ دوبارہ کسی ملک پر چاپ دوڑے بغیر کسی جواز کے, کبھی وینزویلا, کبھی کوئی. انف از انف. لیکن ان کو ایک دفعہ تو آپ نے امریکیوں کے دانت کٹے کر دیے ہیں کہ بھئی آپ نے جو سمجھا نا تارن والا, جو مرضی کر لیا, دیٹ از ناٹ دی سچویشن. اور ایران نے یہ ثابت کر دیا. اب آئندہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے بعد روس اور چین جو ہے ان کی وارننگ جو امریکہ اور اس قسم کے جارحیت کرنے والے ملکوں کے بارے میں ہے, ان کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چائنا کا لیٹسٹ بیان آیا کہ یہ جو ایم او یو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ساری پارٹیز کو کلی طور پر ظاہر, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے لبنان کا. ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسپوائلر کا, حسن صاحب ایک ایسا ایونٹ, تقریبات جو کئی دن تک جاری رہیں گی اور اس کے اندر منظر عام پر آنے کا کہا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی بھی سامنے آئیں گے. اب ایسے میں جو وہاں کا وزیر دفاع ہے اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ آسکڈ اباؤٹ ایران سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیڈ دیٹ ہی واز مارکڈ فار ڈیتھ. مطلب ان کی بدماشی چیک کریں کہ اتنی مار پڑی ابھی ان کو ایرانیوں سے, لیکن پھر بھی آگے سے کہ ہی ڈسکرائبڈ دا ایرانیئنز ایز گڈ مرچنٹس trying to extract concessions in the negotiations, and he said that Iran would not allow to Iran to produce nuclear weapons. If they do it through an agreement, all the better, he said. اچھا یہ تو اپنی جگہ. دوسرا نیتن یاہو کا ہبریو میں ایک انٹرویو تھا جس کے اندر بھی اس نے اسی طرح سے بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ خدشات موجود ہے اس طرح کی کوئی گڑبڑ کے؟ بیکاز بڑھ کے ہیں, ڈومیسٹک کنزمپشن ہے, دنیا میں سروائیو نہیں کر پائے گا اسرائیل اگر وہ اس قسم کا جو یعنی آخری رسومات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح حملہ کریں. اور یہ صرف ڈرانے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں جو اس میں شرکت کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں آیت اللہ خامنہئی کے جو جنازے میں مجتبیٰ کے ساتھ, یو نیور نو نا. تو کہاں کھڑے ہیں ہمارے, کون سی لیڈرشپ کھڑی ہوگی؟ دنیا کے مختلف ممالک کے جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں, ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں, انڈین پرائم منسٹر کو بھی دعوت دی ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں. تو ایسی کوئی میرے نہیں خیال کہ وہ غلطی اسرائیل کرے گا, بلکہ ایک سیکنڈ میں اپنے ناظرین کے لیے وہ بکواس ہے, یہ وہ بکواس ہے نیتن یاہو کی یا اسرائیلی وزیر دفاع کی جس کو بکواس یہ تصور کیا جائے, اس کے اوپر آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. یہ تسنیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اوور 90 کنٹریز ٹو اٹینڈ فیونرل آف مارٹرڈ لیڈر, اور representatives of religious figures from more than 90 countries alongside officials from over 30 states انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی. ایک بات اینڈ میں کمپلیٹ ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں دیکھیے ایک فرق اور. اب جو آپ بات کریں نا, یہ تو وہ تھریڈ کی بات آ گئی. اب دیکھیں نا, امریکہ اور ایران کے درمیان جو انڈائریکٹ جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ بتا رہے ہیں اور باقی چیزیں, تو ان میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے خوش آئند ہے, اچھی طریقے سے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اسرائیل, لیکن چیزیں معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 60 دنوں میں 65 دنوں میں ود ان ٹائم ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک مستقل ایک جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا ایم او یو کے بعد, اور یہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان اور جو قطر ہے وہ دونوں اس حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میرے خیال کے مطابق جو اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں اس کو ناکامی ہونے جا رہی ہے اسرائیل کو. اینڈ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں فارم 47 کے پرائم منسٹر کے ساتھ. اچھا جا رہے ہیں. ہاں جی.
درمیان میں تو اس پروسیس میں غائب تھے، اب جا رہے ہیں تو چلے لگتا ہے کہ معاملات سلجھیں۔ اگر پرائم منسٹر فارم 47 کا ہے تو بلاول کو پھر تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے. کل جمعہ 4 دن ہوئے 8 دن ہوئے آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں فارم 47 کا بتانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں یہ 47 کے لیکن ہم بنایا چونکہ ہم نے جاتے ہوئے کچھ مطلب کوئی تھوڑی سی بہت ہی مطلب محسوس کریں گے، آر محسوس کریں گے جب بغیر آر کے جائیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں میں نے بنایا ہے، ہم نے اپنے ووٹوں سے بنایا. اچھا خاور صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جے ڈی وینس، اب یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ مارکو روبیو کیا سوچتے ہیں اور جے ڈی وینس کیا سوچتے ہیں، تو جے ڈی وینس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ کل انہوں نے جو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اس وقت جس طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آئل مارکیٹ کتنی ایز اپ ہو رہی ہے. یعنی کہ جو دنیا میں ایک اکنامیکل کرنچ آیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس کو ایز اپ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر، اور ایران میں غالی باغ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے اچھا خاصا آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو دونوں طرف کا پہیہ چل رہا ہے اور ود ٹائم میرے خیال میں ریئلائزیشن ہوگی کہ جنگ ضروری نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی بات کو پانی دینا یا کسی بات کی رکھوالی کرنا. تو جے ڈی وینس چونکہ اس نے لیڈ کیا امریکہ کی طرف سے، پہلے پاکستان بھی آئے تھے، اب وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو وہ اس معاہدے کی میرے خیال میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری اسی کی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہوا نا یہ کامیاب ہوا تو یہ میں اس کا کریڈٹ لوں گا، اگر ناکام ہوا تو میں جے ڈی وینس کے اوپر ڈالوں گا تم ناکام ہوئے. تو جے ڈی وینس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں چونکہ براہ راست ہی از دا لیڈ نیگوشیٹر فرام دا یو ایس سائڈ، تو ان کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ روٹین سے دیکھیں تو وہ کسی موقع کے اوپر وہ ایسی بات کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا کہ ایز ایف کہ وی آر دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. وہ یہ ضرور بات کرتا ہے کہ سیز فائر، آئیڈیل سیز فائر کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ دیر ول بی ٹائم جب ہمیں ہماری ایران کے ساتھ مڈ بیڈ ہوگی، سارا کچھ ہے، لیکن اس بات کے اوپر وہ طے ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر یہ واپس ہم نے جنگ کی طرف نہیں جانا، ہم نے اس پیس پروسیس کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور ہر جو ہے کوشش کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو جہاں تک بات ہے پاکستان، مارکو روبیو بھی یہی کر رہا ہے. دیکھیں مارکو روبیو کا پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو جے ڈی وینس کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہے، ٹیکنیکل ٹیمز وغیرہ ساری بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام چل رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی جے ڈی وینس الگ چل رہا ہے، مارکو روبیو الگ چل رہا ہے، لیکن فارمولا وہی ہے نا گڈ کاپ. دیکھیں یہاں پر کیا نام ہے محسن نقوی صاحب گئے ہیں تو کیا ہمارا فارن آفس کچھ نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا نا، فارن آفس کی ٹیکنیکل ٹیم کام کر رہی تھی نا. تو وہی چیز چل رہی ہے. حسن صاحب دیکھیں جب امریکہ جو ایران کے اندر ایک ان کی سائڈ مذاکرات کر رہی ہے، دوسری سائڈ پہ وہ بیانات بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہرا دیا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، تو یہ ایک پوسٹرنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مارکیو جو روبیو ہیں ان کی جو آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک پیج ہے. اچھا مجھے اب ذرا یہ ایک بتائیں کہ یہ جو ساتھ ہی ساتھ اب جو بیان آیا ان کا اسرائیلی وزیر دفاع کا، اس کے اوپر ایران کافی اس کو سیریس لے رہا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن اسرائیلیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسپیونیج اور اپنے جو اسیسینیشن پلاٹس اور اس سے پہلے کہاں انہوں نے کیا نہیں کیا، ابراہیم رئیسی سے لے کے اسماعیل ہانیہ سے لے کے حسن نصر اللہ سے لے کے پھر ایرانی قیادت سے لے کے کب کو کیا کچھ نہیں کرتے رہے. تو تھوڑی تھی وہاں پر. دیکھیں تو پہلا کوسچن، کیا مجتبیٰ خامنہی آپ کو لگتا ہے منظر عام پر آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. نمبر 2، ول اسرائیل مطلب ٹرائی اینڈ سیبوٹیج دیٹ؟ جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کا کہ وہ کس لیول تک جا سکتا ہے، تو اسرائیل سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کہیں تک بھی گر سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ حرکت کر سکتا ہے. اس نے کی بھی ہے، آپ نے دیکھا جو ہے ایران کے حوالے سے. لیکن جو حسن بات کہہ رہے ہیں نا کہ وین انٹرنیشنل ایونٹ ہے نا، آپ بتا رہے ہیں کہ کس دنیا کے ملک سے کون وہاں پہ آ رہا ہے، تو دیٹ بی انٹرنیشنل ایونٹ. آپ اس انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر براہ راست تو وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن دیر از اے پاسبلٹی، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کسی جگہ مطلب یہ ان کے مل جاتے ہیں لوکیشن، جس طرح بڑا خیال ایران کر رہا ہے کہ کہاں سے جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، ایران اسرائیل سے کچھ بھی کسی بھی موقع کے اوپر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک پرسیپشن، یہ جو حسن بات کرے کہ ایز ایف کہ دیر از اے گیدرنگ، ہیوج گیدرنگ، وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ایونٹ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ بام اس طرح نہیں مارے گا.
لیکن اس کی جو انڈیویجول ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ہم کرتا آ رہا ہے، تو وہ ٹچ نہیں کرے گا اس موقع پر کوئی ایسی حرکت. منظر عام پہ آنے سے متعلق چوہدری صاحب آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ول بی ٹیکنگ دیٹ رسک؟ تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب کبھی نہ کبھی ان کے ہمیشہ والد کا جنازہ یار، تو وہ کیسے اس میں نہیں آئے گا؟ آئے گا آئے گا، اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رسک نہیں ہے کوئی رسک نہیں ہے. اچھا وہ بڑکے ہیں، وہ بڑکے ہیں یار، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ میں وہ جو اپیرنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ابھی تک انتہائی نازک معاملات مواقع آئے جو ہے یہ جو ہے مجتبیٰ ہمنائی کسی جگہ پہ انہوں نے اپنی اپیرنس سامنے نہیں آئی. اہلیہ بھی ہیں، خالی ایک جنازہ نہیں ہے جی، ایک جگہ اس کی اہلیہ ہیں، ان کی جو ہے ویڈیو میسج کہیں پہ بھی انہوں نے نہیں دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران رسک لے گا ایسے موقع کے اوپر. وہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی سیکلوڈڈ سی جگہ کے اوپر ایک اپیرنس دے کے، لیکن ٹو لیڈ دس انٹائر پروسیشن، یہ جو فیونرل ساری ریچولز ہونے ہیں، مجھے نہیں لگتا. اور ظاہر ہے کہ جتنی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فروری کے آخر میں یہ شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد اب جو ہے وہ تدفین کا پروسیس ہو رہا ہے. دے ہیو ٹیکن دیئر ٹائم. تو یہ پریس ٹی وی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جی 600 صحافی بھی وہاں پر جائیں گے کور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ. اور ایرانز منسٹر آف کلچر اینڈ اسلامک گائیڈنس عباس صالحی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 600 فارن جرنلسٹ اینڈ میڈیا ریپرزنٹیٹیوز ول کور دا اپ کمنگ فیونرل سیریمنیز. اور پھر یہ ہے کہ 30 ممالک کا، جس طرح سے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ روس، چین، پاکستان، انڈیا، جارجیا اینڈ کیوبا آر ایکسپیکٹڈ ٹو اٹینڈ دا گرینڈ فیونرل سیریمنیز. لیکن یہ وہ جو بات ہو رہی تھی مودی کی، یعنی کہ جس نے ایک تعزیت کرنے میں ہی 5 دن لگائے تھے، اور پھر ان کا جو جہاز وہاں سے جا رہا تھا مشقوں میں شرکت کے بعد، اس کی لوکیشن وہ اس کو دیتے رہے. ڈیلیگیشن فارن منسٹر چلے گئی ہے اور بھی اہم عہدیدار چلے گئے، لیکن وہ میرا خیال ہے اپنی ریپرزنٹیشن ضرور کریں گے، ایسا نہیں کہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اور مذاکرات کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے جو چل رہا ہے ابھی، اس کے اندر نیکسٹ دور کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا؟ 18 کی ہم ڈیٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر 9 کے بعد ہی ہوگا. ظاہری بات ہے، یہ جب ان کا تدفین وغیرہ ہو جائے گی اس کے بعد کی ڈیٹ ہے، کنفرم نہیں ہے، اویلیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ان بٹوین کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خدا نخواستہ. دیکھیں نا اب دن اس کی یعنی جو تدفین ہوگی اس کے بعد جو سوگ کا وقت ان کا ختم ہوگا، 3 روزہ سوگ لیکن 60 دن میں یہ کمپلیٹ ہو رہے. بسن کی میرا 60 میں ہو جائے، 65 میں ہو جائے، کر دیں گے.